अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टार्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ल अशरफ अमान। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान के ख्वाब के बारे में। इमरान खान का ख्वाब यकसा निसाब तालीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। आने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे उनमें मुल्क में यकसा कौमी निसाब का भी निफाज भी शामिल था, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मानना था कि मुल्क में राइज मौजूदा तालीमी निज़ाम मुआशरे में तबकाती तकसीम का बड़ा ज़रिया है। ग्रोह में और तबकों में लोग बढ़ जाते हैं, जो बहुत से मसाइल को जन्म दे रहा है। नाज़रीन, पिछले साल जुलाई के महीने में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि अप्रैल 2021 से मुल्क भर के सरकारी और निजी स्कूलों और दीनी मदारिस में यकसा कौमी निसाब के नफाज का अमल शुरू किया जाएगा। हुकूमत के इस मंसूबे के हवाले से मुल्क के माहिरीन तालीम सवालात उठाते रहते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें इजाफा भी देखा जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम के हवाले से माजी में की जाने वाली कोशिशों में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत का मंसूबा करीबी मिसाल है। चंद माहिरीन मौजूदा हुकूमत के तैयार करदा निसाब तालीम के मंसूबे को मुशर्रफ दौर के मंसूबे का आगाज़ करार देते हैं और इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत याफ्ता शफकत महमूद ने आइंदा तालीमी साल से यकसा कौमी निसाब के मुल्क भर में निफाज के पहले मरहले यानी नर्सरी और पहली से 5वीं जमात के लिए एक निसाब राइज करने का ऐलान किया है। दूसरे मरहले की बात करें तो दूसरे मरहले में 6ठी जमात से 8वीं जमात तक सन 2022, जबकि यकसा कौमी निसाब का तीसरा और आखिरी मरहला 9वीं से 12वीं जमात का निसाब मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के साल यानी सन 2023 में निफाज किया जाएगा। नाज़रीन, कौमी निसाब का मतलब इस बात को यकीनी बनाना है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में रहने और सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ने वाले खता के मदरसे में ज़ेर तालीम बच्चों को एक मयार की तालीम हासिल हो। एक कौम एक निसाब एक के नारे तले हुकूमत जो निज़ाम वाज़े करने जा रही है, इससे ना सिर्फ तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से पैदा करदा तकसीम ख़त्म होगी, बल्कि हमारे बच्चे एक जैसी तालीम हासिल करके एक जैसी सोच अपना सकेंगे। मगर नाज़रीन, बात यहाँ पर यह है कि यकसा निसाब तालीम पर भी कई सवालात उठ गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत यकसा निसाब लाने में कामयाब हो जाएगी? मुल्क में मौजूदा मजहबी तबका क्या मानने को तैयार है या नहीं? जहाँ मदारिस ओ लेवल और ए लेवल के बच्चों को अलग अलग निसाब पढ़ाया जाएगा, वहाँ यकसा निसाब कैसे मुमकिन हो सकता है? दूसरी जानिब सिंध हुकूमत भी इस फैसले के खिलाफ नजर आ रही है। आखिर क्या वजूहात हैं? यकसा निसाब का मकसद क्या है? माहिर तालीम इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, ये जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून एडवोकेट राशिद उमर औलख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात से यहाँ आए, अपना टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। सर, जैसे कि आपने इंट्रो में भी सुना, आज हम बात करेंगे यकसा निसाब तालीम के हवाले से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है यकसा निसाब तालीम ये एक ख्वाब है, ये कायद आज़म का भी ख्वाब था, अल्लामा इकबाल का भी ख्वाब था और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में उन तमाम लोगों का ख्वाब है कि जो लोग इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न देखना चाहते हैं। बहुत सारी हुकूमतें आई 1947 से लेके आज तक, डिक्टेटर्स आए, लेकिन ये एक हकीकत है और इस वक्त की मुसलमा हकीकत है कि जो यकसा निसाब तालीम है वो वक्त की बहुत और सबसे अहम ज़रूरत है। और अगर देखा जाए पॉलिटिकल विजडम के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने मंशूर के अंदर कहीं ना कहीं निसाब या निज़ाम की जो बात है वो छुपाए रखी है। पीटीआई जो 2008-9 के अंदर इन्होंने नारा दिया, स्पेशली मुशर्रफ दौरे हुकूमत के बाद, वो यकसा निसाब तालीम और यकसा निज़ाम तालीम का था। और ज़ाहिर है इस यकसा निज़ाम तालीम या निसाब तालीम के नारे के पीछे उन स्टूडेंट्स की या उन स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तंजीमें हैं, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। एक 70-74 साल की स्ट्रगल है, जिसमें मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल की अगर बात की जाए तो मुसलसल इस्लामी जमीयत तलबा ने आवाज़ उठाई है, मुसलसल तालीमी इदारों के अंदर, इस मुल्क के अंदर 1947 से लेके आज तक यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब तालीम की बात की है। और यही इस्लामी जमीयत तलबा के वो मुज़ाहरे और वो रैलियाँ और वो तालीमी इदारों के अंदर हर साल होने वाले रेफरेंडम हैं और हर जो आपका बजट पेश होता है उस बजट के अंदर भी इस्लामी जमीयत तलबा की नुमाइंदगी करते हुए हर दफ़ा गवर्नमेंट को तालीम के लिए अलग बजट मुख्तस करने का जो है वो एक डिमांड नोटिस या डिमांड जो है वो पेश करती है। यही वजह है कि पीटीआई ने
اگر یہ نعرہ آج دیا ہے تو گویا وہ ان تمام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی یہ نمائندگی ہے یا ان کے اس خواب کی تکمیل ہے یا ان جتنے بانیان قوم ہیں اس ملک میں جن لوگوں نے اسٹرگل کی ہے ان لوگوں کی خواب کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. اگر پی ٹی آئی اس حکومت میں رہتے ہوئے 2023 تک کے اس ٹینیور کے اندر اپنے اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے اور جس طرح ہم نے پچھلے کچھ 1-2 سالوں کے اندر پی ٹی آئی نے مسلسل شفقت محمود صاحب جن کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو بات ہے اور بڑی ہی پازیٹیو اپروچ ہے اس حوالے سے کہ اگر حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے, جس میں کہ حکومت کرنے یہ جا رہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم لازمی ہوگی بالکل, اور بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے افکار کی ترویج ہوگی, اسی طریقے سے آئین پاکستان کو اس یکساں نصاب تعلیم کے اندر اس کی تعلیم کو شامل کیا جائے گا. بہت اچھی بات ہے, ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان اس کو کیا حقوق دیتا ہے, کیا رائٹس دیتا ہے اور حکومتوں کے اوپر کیا اوبلیگیشنز ہوتے ہیں. بالکل, اسی طریقے سے انہی کی نصاب تعلیم کی جو یکساں نصاب تعلیم کی حکومت کی پالیسی ہے اس کے اندر اس وقت یہ بھی شامل ہے کہ جو قومی ایک دھارا ہے اس میں مذہبی رنگ یا نسل کی بنیاد پہ جو ایک رواداری ہے اس کو قائم کرنے کے لیے بھی نصاب تعلیم کے اندر کچھ مواد شامل کیا جائے. اسی طریقے سے جو قومی پالیسی ہے یا ایک 20 سالہ یا 40 سالہ ایک پروگرام ہے کہ اس ملک کو آپ نے اس نہج تک پہنچانا ہے, یا آپ کا جو بیرونی دنیا کے ساتھ یا آپ کا جو سمجھیں کہ فورن افیئرز ہے اس کی حد تک جو انٹر لنک چیزیں کو حکومت نے اس نصاب تعلیم کے اندر کرنے کی کوشش کی یا بات کی ہے, تو بڑی پازیٹیو اپروچ ہے. اور جس طریقے سے انہیں مرحلہ وار اس چیز کو کرنے کی طرف ایک بات کی ہے, اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے گو کہ اس یکساں نصاب تعلیم کے ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ لگے گا ایک قوم کو کھڑا ہونے میں, لیکن آج جو یہ قوم منقسم ہوئی ہے 1947 سے لے کر کبھی اے لیول کبھی او لیول کبھی جو ہے وہ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم تو کبھی دوسرا اور تیسرا, تو گویا کہ ان تمام تر تعلیمی نظام ہائے نے جو اس ملک کو تقسیم در تقسیم کیا ہے, ملک اس 74 سالوں کے اندر رنگ, نسل, قوم, علاقے, قبیلے اور مذہب کی بنیاد پہ تقسیم ہو گیا ہے. اور خاص طور پہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جب سے یہ تعلیم کا محکمہ صوبوں کے اختیار میں گیا ہے تو صوبوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں. بالکل, لیکن حکومت کے اس نعرے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت ایک طرح سے یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتی ہے, لیکن ساتھ ہی پنجاب کے اندر ریسنٹلی جو ان کے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین تھے جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو ان کے عہدے سے اس حوالے سے برطرف کر دیا گیا کہ انہوں نے یکساں نصاب تعلیم کی بات کی اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر انہوں نے بہت ساری تبدیلیوں کو سجیسٹ کیا. تو اگر واقعی حکومت نظام قائم کرنے جا رہی ہے تو یہ جو ایک خلیج ہے بٹوین مدارس, بٹوین دی کامن اسکول سسٹم, یہ ایک ختم ہو جائے گی اور مدارس کے بچے بھی اسکول کے بچے بھی ایک لیول پہ پڑھ سکیں گے. آپ نے بھی یہ بات کی کہ جو بھی ان کو ہٹا دیا گیا ان کو اپنے عہدے سے, تو جو بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ بیرونی پریشر ہے. جب بھی آپ کوئی قوم بیرونی قرضوں تلے جکڑی ہوتی ہے, جب بھی آپ کسی سے 2-4 پیسے لے کے اس کی بات کو مانتے ہیں, اس کی پالیسی کو تسلیم کرتے ہیں, اس کی پالیسی کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرتے ہیں, تو تب آپ کو ان کی باتوں پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جب بھی آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی شخص بات کرتا ہے یکساں نصاب تعلیم کی, وہ حکومت ہو یا کوئی بھی دیگر شخص ہو, تو سب سے پہلے جو بیرونی ایجنڈا ہے یا بیرونی ایک پورا سمجھیں کہ ایک محاذ ہے جو کہ آپ کے اس ملک کو, قوم کو تقسیم در تقسیم رکھنا چاہتا ہے, اور وہ آپ کی ملک کے اندر یکساں نصاب تعلیم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے, تو وہ ساری مافیا سامنے آ جاتی ہے, وہ سارے پولز کھل جاتے ہیں اور وہ سارے لوگ اس کے خلاف ایک رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے, عہدوں سے برطرف کرنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ سندھ میں تو ابھی بھی جو ہے اس کے اوپر تو میں جاری ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سندھ والے بھی مطلب بالکل خلاف ہیں اس کے. اصل میں سندھ میں یہ جو پرابلم سٹارٹ ہوا ہے, یہ زیادہ پرابلم سٹارٹ ہوا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد. لیکن اس سے پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو جو ایم کیو ایم کا دور حکومت ہے, جب ایم کیو ایم کے انہوں نے قائم کیا اور ایم کیو ایم کو لے کے آئے, اس سے پہلے کا جو سندھ کا سینیریو ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے. بالکل,
ایم کیو ایم نے سندھ کے اندر مہاجر کا نعرہ دیا، اور مہاجر کا نعرہ اس لیے دیا گیا کہ مہاجر گویا پٹ گیا ہے. پٹ اس لیے گیا تھا کہ سندھ کے اندر اس سے پہلے 80s کے اندر جو نظام رائج تھا اور آج تک وہ رائج ہے، یعنی سندھ کا کارڈ، آئی ڈی کارڈ وہ سندھی کے اندر لکھا جاتا ہے، سندھ کے اندر تعلیم سندھی کے اندر دی جاتی ہے. سندھ کے اس وقت کے اداروں نے سندھیوں کو اپنا ایک نعرہ دینے کے لیے صوبائیت کا، پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا اس وقت، اور ان لوگوں نے اس سارے نظام کو جو کہ اس وقت سندھ کے اندر رائج ہے اور آج تک اس کو بدلا نہیں جا سکا، جس کے نتیجے کے اندر مزید تقسیم ہوئی ہے بٹوین سندھیز، پنجابیز اور پٹھان کے اندر. تو وہ جو نعرہ دیا ہوا تھا اس کی وجہ سے جو عام جو ہے سندھی نہیں تھا اور یعنی بلوچی یا پٹھان یا مہاجر سندھ کے اندر رہ رہا تھا، اس نے گریونس فیل کیا، اور اسی کے نتیجے کے اندر پھر ایم کیو ایم کھڑی ہوئی، اور پھر اسی کے نتیجے کے اندر ایک اور نعرہ ہم نے سنا مہاجر قومی موومنٹ کا، اور پھر بعد میں پختون کا الگ نعرہ آیا. وجہ یہی تھی کہ سندھ آج بھی اس قومی پالیسی کو جو کہ ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے، جو کہ بانیان قوم کی علامہ اقبال یا قائد اعظم کی سوچ تھی، اس کے بالکل منافی ہے. اور آج بھی سندھ کے اس جو میکانزم ہے یا نظام ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ سارے باتیں کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اسی نظام کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، اسی نظام کی باقیات ہیں جنہوں نے خود سندھی کے اندر تعلیم حاصل کی، اردو کو ذریعہ تعلیم نہیں بننے دیا، اور آج بھی وہاں اردو ذریعہ تعلیم نہیں ہے. آج بھی سندھ کے اندر اردو دفتری زبان نہیں ہے، اسی کی وجہ سے سندھی وہاں دفتری زبان ہے. آپ آئی ڈی کارڈ سندھی کے اندر لکھا ہوا تو اٹ مین کہ سندھی وہاں دفتری زبان ہے. تو یہ سارا وہ تقسیم کا عمل ہے. پنجاب میں اردو ہے، بلوچستان میں اردو میں آئی ڈی کارڈ ہے، پختونخوا کے اندر اردو میں آئی ڈی کارڈ ہے، لیکن سندھ کے اندر جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر سارا کچھ آپ کا لکھا ہوا ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر ابھی بھی سیاست کر رہی ہے وہاں پر؟ بالکل سیاست کر رہی ہے ابھی بھی. ظاہر ہے اب تو یہ چیز اور مضبوط ہو گئی ہے. اگر یہ بات شاید 80s کے اندر کی جاتی کہ کیونکہ ہمیں اردو قومی زبان ہے اس لیے اس کو نافذ کرنا ہے اور اردو کو پورے پاکستان کے دفتری سرکاری اداروں کے اندر رائج کرنا ہے. سپریم کورٹ کا ریسنٹ ورڈکٹ بھی آیا کچھ سالوں پہلے کہ اردو کو تمام پاکستان کے اداروں کے اندر نافذ کیا جائے دفتری زبان کے طور پہ. آئین پاکستان کی یہ وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا گیا. سپریم کورٹ نے ساتھ یہ اپہیلڈ کیا کہ تمام جو سپریم کورٹ کی ڈاکومنٹیشن ہے یا جو بھی چیزیں ہیں اردو کے اندر ہونی چاہیے، لیکن آج تک انگلش کے اندر ہیں. سندھ میں یہی ہوا کہ سندھ کے اندر جب یہ سارے لوگ ایک نرسری پروان چڑھی جنہوں نے سندھی کے اندر تعلیم حاصل کی، جو میں نے پہلے بات کی، جنہوں نے سندھ کارڈ کو یوز کیا، جنہوں نے سندھ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے ووٹ لیا، آج وہ برسر اقتدار ہیں. تو جنہوں نے اس کارڈ کو یوز کیا آج وہ انہی لوگوں کو ظاہر اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اور یہ ان کے ووٹ بینک کا ذریعہ ہے. پیپلز پارٹی کا بیسیکلی وہ جو اس وقت معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپنے اس نعرے سے سائڈ لائن ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس ووٹ بینک نہیں بنتا. پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت اگر بننا چاہتی ہے تو اس کو قومی ادارے کی بات کرنی چاہیے، اس کو اس ملک کے فائدے کی بات کرنی چاہیے، اس کو اس ملک کے فیوچر کی بات کرنی چاہیے. ہمیں ایک قومی سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے. اگر آپ واقعی پاکستان کی جماعت ہیں، یہ اس طرح تو آپ شو کرتے ہیں کہ آپ ایک سندھ کی جماعت ہیں. آپ اگر سندھی کا نعرہ لگاتے ہیں اور صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری تقسیم کرنے والی باتیں ہیں اور تقسیم در تقسیم کا جو عمل ہے اور صوبائیت کے نعروں کے اوپر جو پر مبنی جو سیاست ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت جو ہے وہ ملک کے بہتر مفاد کے لیے، قومی دھارے کے لیے، قومی پرپس کے لیے، قومی پالیسی کو مرتب کرنے کے لیے جو ہے یکساں نصاب تعلیم کی طرف آنا چاہیے. اور صوبوں کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ سابقہ حکومتوں کی اگر ہم بات کریں تو سابقہ حکومتوں کی ایسی کون سی مجبوریاں تھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود اردو جو ہے وہ قائم نہ ہو سکی، دفتری زبان نہ بن سکی؟ مجبوریاں یہی تھیں جب سے پاکستان بنا ہے. شروع کے کچھ ادوار بہتر رہے، 60s کا ایرا بہتر رہا. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی جو 60s کے اندر مرتب ہوئی وہ اڈاپٹ کی، ملائیشیا نے وہ کامیاب ہو گیا، وہ پالیسی دیگر کنٹریز لے کے گئے، وہ سکسیسفل ہو گئے. لیکن ہم نے ان پالیسیز کو چھوڑ دیا. وجوہات بہت ساری ہیں، یہاں ڈکٹیٹرشپس آئیں، حکومتیں تبدیل ہو گئی، سارے معاملات ہوئے. بالکل. تو پچھلی حکومتوں کی مجبوریاں بھی یہی رہی کہ جب بھی کوئی قوم مقروض ہوتی ہے، قرض لیتی ہے، تو وہ گویا جس بندے نے قرض دیا ہوتا ہے یا جس ملک نے قرض دیا ہوتا ہے اس کی پالیسی کی جو ہے مرہون منت ہوتی ہے. بالکل. تو یہی ہوا، حکومتوں نے قرض لیے
اس قوم کو قرضوں تلے دھکیلا اور اس کے نتیجے میں جو آزاد ایک پالیسی ہے وہ نہیں بن سکی. غلامانہ سوچ اور اڈاپٹڈ پالیسی جو ہمیشہ وہ لی گئی. جو پالیسی باہر کے IMF یا ورلڈ بینک نے آپ کو دی, آپ نے اسی کو اڈاپٹ کیا, اسی کے مطابق آپ چلتے رہے. اصل ایشو یہ ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ ظاہر حکومتیں اگر قومی پالیسی مرتب کرتی ہیں اور قوم کے لیے کچھ سوچتی ہیں, انڈیویجولز اپنے لیے نہ سوچتے. یہاں نون لیگ نے اپنا سرمایہ جمع کیا, دولت اکٹھی کی, اپنی پارٹی کو بھی استعمال کیا, اس ملک کے عام اشرافے کو بھی استعمال کیا, اس ملک کے لوگوں کو بھی استعمال کیا, ملک کی دولت کو اکٹھا کیا اور باہر لے گئے. اس میں پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا. اور آج اگر ہم PTI اپنے یہ سارے نعرے اور دعوے کر رہی ہے, وہ بھی اگر یہی کرے گی اور کر رہی ہے تو الٹیمیٹلی نقصان اس قوم کا ہوگا. یعنی قوم اگر ایک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوگی تو آزاد اور خود مختار پالیسی نہیں بن سکے گی. جب آزاد اور خود مختار پالیسی نہیں بن سکے گی تو ایک یکساں نصاب تعلیم کی بات کرنے والے لوگ اس کو نافذ نہیں کر سکیں گے, اور جب اس کو نافذ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر ہے الٹیمیٹ ہم فورن پالیسی کے جو ہے وہ غلام رہیں گے. بالکل. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم سے ہمارے تعلیمی نظام میں بہتری آ سکے گی؟ بالکل آئے گی. یہ ایک اس وقت تو مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ مدارس کے اس ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بچوں کو کے ہاتھ میں صرف مولویوں نے ایک خاص جو ہے سوچ دائرے کے اندر اس کو محدود کر دیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک پرتشدد معاشرے نے جو ہے وہ پروان چڑھا ہے, اور ان مدارس کے بچوں کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے, ان کو اس قومی پالیسی یا قومی دھارے کے اندر شامل کرنے کے لیے, اور سکول اور مدارس کو ایک نظام تلے جو ہے وہ تابع کرنے کے لیے اگر آپ یہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے ایک سوچ جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی. واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قومی سوچ کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قومی ترقی کو آپ نے اس پالیسی کے اندر یا اس نصاب تعلیم کے اندر شامل کرنا ہے, اور واقعی اس قومی نصاب کے اندر, یکساں نصاب کے اندر یہ بات ہے کہ بانیان قوم علامہ اقبال اور قائد اعظم کے افکار جو ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا, آئین پاکستان کو پڑھایا جائے گا, اسی طریقے سے قرآن و سنت کو لازمی ذریعہ تعلیم جو ہے وہ قرار دیا جائے گا یا قرآن و سنت کو لازمی شامل کیا جائے گا, اور انگلش کو ایز اے لینگویج کے طور پہ لیا جائے گا, کمپلسری سبجیکٹ نہیں لیا جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں اس قوم کے غریب لوگ اور امیر لوگوں کے درمیان جو ایک طبقاتی فرق ہے وہ طبقاتی تقسیم ختم ہوگی, وہ نسلی امتیاز ختم ہوگا, وہ صوبائی امتیاز ختم ہوگا, وہ تعصبات جو اس قوم کو تقسیم کر چکے ہیں 74 سالوں سے وہ ختم ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں یہ قوم ایک قوم بن سکے گی. بالکل. اچھا سر, جہاں پہ مدارس اور او لیول کے بچے ہوں گے تو وہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نظام کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ممکن نا, یہی وجہ ہے کہ جب مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ کہیں اوپر لیول پہ عہدے پہ پہنچتا ہے وہ اس مطابق اپنی سوچ کو اڈاپٹ کرتا ہے, اور ایک اے لیول یا او لیول کا پڑھا ہوا بچہ جب فورن سے پڑھ کے آتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں وہ ترقی یافتہ ممالک کی ایک اپروچ ہے, اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ انگلش ہی سب سے ترقی کا ذریعہ ہے, اور انگلش ہی گویا کہ اپروچ ہے آپ کو یہ چیک کرنے کی کہ آپ کتنے لائق ہیں یا کتنے آپ سکلفل ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. انگلش ہو, اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو, اس کو زبان کی حد تک رہنا چاہیے. آج تک جتنے ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان کے اندر ذریعہ تعلیم کی وجہ سے ترقی کی ہے. جاپان کے اوپر اس وقت بم گرائے گئے, لیکن جاپان نے اپنی نصاب تعلیم یا نظام تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ساری پالیسیز آپ کو دے دیتے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, وہ ہے نصاب تعلیم, نظام تعلیم. جاپان نے اپنی زبان کے اندر نصاب تعلیم کو جاری رکھا, اور آج آپ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. چائنا دیکھ لیں, ترکی ایون دیکھ لیں, ترکی عربک لینگویج تھی, جب خلافت ختم کی گئی انہوں نے گویا کہ نیشنلزم کی بنیاد پہ ترک زبان کو نافذ کیا پورے ملک کے اندر, لیکن ہوا کیا, آج ترک قوم بے شک اپنے نیشنلزم کی بنیاد پہ کھڑی ہو گئی لیکن ایک قوم ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر مدارس کے نظام کو, مساجد کے نظام کو, عام سکولوں کو, اے لیول او لیول بیکن ہاؤس کو آپ ایک لڑی میں پروتے ہیں, ایک سوچ جنم لے گی, اور اس کے نتیجے میں ایک لیول کے لوگ آئیں گے. امتحان میں کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنے والے لوگوں کا لیول ایک ہوگا. ایشو یہ ہے کہ جب ٹاٹ سے پڑھ کے بچہ آتا ہے وہ لائق جتنا بھی ہو, اس نے اردو کے اندر پڑھا ہوا ہے, وہ دنیا کا تمام علوم
جانتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی CSS کا ایگزام دیتا ہے، PMS کا ایگزام دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جو بچہ باہر سے A لیول O لیول پڑھ کے آیا ہوا ہے، وہ اپنی انگلش کی اس کیپیسٹی کی وجہ سے یا کیپیبلٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اپ ہو جاتا ہے، وہ وہاں پہ اسٹینڈ کر جاتا ہے، اور اس کے اسٹینڈ کرنے کی وجہ سے وہ سروسز کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ آ جاتا ہے، اور وہی لوگ بعد میں پالیسی کو مرتب کرتے ہیں، وہی لوگ آپ کے اداروں کے اندر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، سول سروسز کے اندر بیٹھتے ہیں، اور وہی لوگ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں اس ملک کے اندر نصاب تعلیم کو روکنے کے لیے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایک غریب بھی اوپر آ سکے گا، اور ایک غریب بھی جب اوپر آئے گا اور ایک لیول پہ جا کے ایک عہدے پہ بیٹھے گا، تو اس کو احساس ہوگا کہ نیچے کی لیول جہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں، جہاں پہ اس نظام تعلیم کے اندر اس ملک کے دیگر جو سسٹم ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، یا جو انفلوئنس ہے، یا جو کرپشن ہے، یا دیگر چیزیں ہیں، ان کو اگر دور کرنا ہے تو یہ مینز ہو سکتے ہیں۔ اگر سر یہ لوگ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس پالیسی کا مقصد کیا ہے پھر؟ کیا مطلب؟ دیکھیں، جب آپ جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں پر بچے جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، A لیول O لیول کے بچے، مدارس کے بچے جب بیٹھیں گے تو ان کی سوچ، تو اس پالیسی کا مقصد کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے اس کے لیے کتنا کام کیا؟ یہ منصوبہ ابھی تو پالیسی حکومت نے رائج نہیں کی۔ اب مقصد تو میں نے پہلے بھی واضح کر دیا، حکومت کا مقصد جو ہے وہ 7 پوائنٹس ایجنڈا ہے، تو اگر ابھی رائج نہیں ہوا تو ہم مطلب پہلے کیسے اس کا تخمینہ لگا لیں یا ایک آئیڈیا لگا لیں کہ یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ اب بھی حکومت رائج کرے گی، کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کس طرف اونٹ جو ہے کرٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر یکساں نصاب تعلیم رائج ہوتا ہے اور حکومت اس بے شک ٹاٹ پر بیٹھنے والا بچہ ہے، یا بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ ہے، یا ایک ہائی پروفائل سکول کے اندر پڑھنے والا بچہ ہے، اس کو اگر ایک سیم سبجیکٹس دیتی ہے، سیم سبجیکٹ میٹر دیتی ہے، سیم ایک آئیڈیالوجی دیتی ہے اور سیم نصاب دیتی ہے، تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر ایک ہی سوچ جو پروان چڑھے گی۔ پھر تو حکومت یا اس قوم کے جن لوگوں نے اس کے لیے اسٹرگل کی ہے آج تک، ان کی جو ایک محنت ہے وہ رنگ لائے گی۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں PTI کا یکساں نصاب تعلیم کا جو فریم ورک ہے وہ کتنا مکمل ہوا ہے، اور کیوں یہ مکمل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ شفقت محمود کے مطابق فریم ورک مکمل ہے۔ ان کا لیٹسٹ جو پالیسی بیان بھی آیا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے 2021 کے اندر پہلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ نافذ کرنا ہے، نرسری سے جو 5ویں تک کا ہے۔ ان کی بک کے اندر تو یہ پہلا مرحلہ اس وقت نافذ ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک نافذ نہیں ہوا، کوئی رکاوٹ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے 2022، تیسرا ہے 2023۔ اب جب کہ پہلا مرحلہ ہی ابھی تک سست روی کا شکار ہے، ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا، اور ابھی تک آپ صوبوں کو ایک دھارے میں نہیں لا سکے، تو یا تو اس کے اندر گورنمنٹ خود چاہتی نہیں ہے، یا اس کو سابقہ حکومتوں کی طرح ایک لولی پاپ کے طور پہ رکھنا چاہتی ہے کہ ہم نے کوشش کی، ہوا نہیں، اور تاکہ 2023 کے الیکشن میں ہم قوم کو دکھا سکیں کہ ہم نے کوشش بڑی کی لیکن مجبوریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو ظاہر ہے مجبوریاں اگر آپ حکومت کے اندر ہیں تو میٹر نہیں کرتی، اگر آپ نے نافذ کرنا ہے تو پھر آپ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں۔ اب حکومت کے مطابق ہم نے کوئی 20 یا سینکڑوں جو ہے وہ ایکسپرٹس کی اس کے اندر اوپینینز لی ہیں، ان کو کمیٹی کے اندر شامل کیا ہے، اور ان کے ایک نصاب جو انہوں نے تشکیل دیا ہے، یا ان کی آراء کی روشنی میں جو حکومت نے نصاب تشکیل دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے گویا کہ یکساں نصاب تعلیم کو آگے لے کے چلنے کی بات کی ہے۔ تو اگر حکومت نے ایسا کیا ہے اور اتنا ایکسپینس کیا ہے، اتنے اخراجات کیے ہیں، میٹنگز کی ہیں، کمیٹی کو تشکیل دیا ہے، پھر اتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد ایک آپ پورا نظام بھی وضع کر چکے ہیں، تو پھر لیٹ ڈو اٹ، آپ اس کو فوری طور پہ کریں اور اس کو نافذ کریں۔ اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہے تو کھل کے بتائیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی اگر کسی صوبائی حکومت کی طرف ایشو آ رہا ہے وہ کھل کے بتائے حکومت، تاکہ اس قوم کے سامنے کم از کم یہ حقیقت بھی آشکار ہو جو نعرہ لگایا گیا تھا اس کو پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فریم ورک سے ہمارے تعلیمی نظام میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ اس فریم ورک کے سب سے پہلی تبدیلی جو آئے گی وہ دوریاں ختم ہوں گی ایک امیر و غریب کے اندر۔ بالکل۔ دوسری تبدیلی جو ہے وہ اس سے 10 سالوں کے بعد آئے گی۔ وہ جب ٹاٹ کا پڑھا ہوا بچہ آج سے 10 سال کے بعد 10ویں جماعت میں پہنچے گا تو اندازہ ہوگا، ظاہر ہے وہ آپ کے 18 سال تک تقریباً پہنچ جاتا ہے، جب آپ کالج سے وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ تقریباً یا تو ووٹر بننے والا ہوتا ہے یا بن چکا ہوتا ہے۔ تو دوسری تبدیلی وہ اس وقت آئے گی کہ جب وہ کالج یا اسکول سے پاس آؤٹ ہوگا، اس نصاب تعلیم کا پڑھا ہوا آج سے 10-12 سال کے بعد،
وہ ایک آزاد خود مختار پالیسی کے لیے ایک آزاد اور خود مختار سوچ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کو حکومت میں لا سکے گا، اور اپنا آزاد خیال نظریے سے کسی جاگیردار اشرافیہ کے کہنے پہ نہیں، ایک آزاد خیال سوچ کے ساتھ جو ہے آئین پاکستان کے جو پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ اس کو پڑھایا جائے گا، اس کے مطابق اگر وہ اپنی سوچ کو استعمال کرے گا تو دوسری اس وقت تبدیلی آئے گی، اور تیسری تبدیلی آئے گی اس کے یونیورسٹی کے پڑھنے کے بعد، یعنی آج سے تقریباً 15 یا 20 سال کے بعد، جب اسی نصاب تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگ وہ مختلف عہدوں پہ بیٹھیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک قومی پالیسی کو مزید جو ہے وہ تقویت ملے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ قوم اور یہ ملک اپنے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اداروں کو قائم کرنے کے لیے پالیسیز مرتب کرے گا، اور وہ لوگ اس پوری نصاب تعلیم یکساں نصاب تعلیم سے پڑھے ہوئے ہوں گے، وہ اس ملک کے لیے ایک سوچ کے تحت اور آزاد خیال پالیسی کے تحت سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری غلامی ہے اس کے بعد چھٹیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یہ ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلے کی تکمیل گویا کہ آج سے 20 یا 30 سال کے بعد ہوگی، لیکن ہوگا یہ الٹیمیٹ کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ اکثر قومیں ایک صدی کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور دنیا کی بے شمار قوموں نے، امریکہ ہو برطانیہ ہو، ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں نے ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے یا ایک ترقی کے لیول پہ آنے کے لیے ایک صدی کا وقت جو ہے وہ درکار ہوا ہے۔ تو واقعی اگر آج ہم 74 سال کا یہ ملک ہو گیا ہے، اگر یہ تناور درخت ایک صدی کا ہوتا ہے اور یہ یکساں نصاب تعلیم آج رائج ہو جاتا ہے، تو ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک صدی کے بعد واقعتاً ایک قوم ہوں گے۔ اچھا سر، مشرف نے بھی اس کے اوپر کام کیا تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں اور حکومت کی اس پالیسی میں کتنا فرق ہے؟ مشرف نے جو پالیسی دی اس میں بھی بنیادی پرابلم یہی تھا۔ بیسیکلی مشرف نے ایک آئیڈیالوجی تو دی، اس کے لیے فریم ورک بھی تیار کیا، اور ظاہر اس وقت پریشر بھی تھا، لیکن ہوا یہ کہ مشرف بھی اس کو نافذ نہیں کر سکا۔ پالیسی کے اندر تھوڑا سا فرق ضرور ہے، مشرف قرآن و سنت کو اس طرح کمپلسری سبجیکٹ نہیں لے کے چل رہا تھا، باقی چیزیں تقریباً کچھ فگرز کے ساتھ چینج تھیں، لیکن بنیادی طور پہ اس حکومت کے اوپر جو کرٹیسائز ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کو لازمی سبجیکٹ کے طور پہ شامل کریں گے تو گویا آپ پھر وہ مولویوں کا نصاب لا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کا ایک خواہ کا ایک کویسچن ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت اگر اس ملک کو آپ نے ایک مقصد کے لیے حاصل کیا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے لیے حاصل کیا ہے، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کو ایک مذہب اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، تو پھر اس کو آئین پاکستان بھی یہ بنیادی ذمہ داری ڈالتا ہے حکومتوں کے اوپر کہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے حکومتیں تمام تر ضروری اقدامات کریں گی۔ یہ آئین کے اندر باقاعدہ کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے، تو گویا حکومت یہ خود سے نہیں کر رہی، یہ 73 کے آئین کے اندر جو دیا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر رہی ہے، اور بیسیکلی جو وہاں پہ آئین پاکستان کی بات کی گئی ہے یا دیگر حکومت نے جو 7 پوائنٹس کا ایجنڈا شامل کیا ہے، یہ ایجنڈا بیسیکلی امپلیمنٹیشن ہے اس آئین پاکستان کی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، جس کی اگر آج امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو مشرف نہیں، یہ 73 کے آئین میں جو کچھ دیا گیا تھا یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور راشد صاحب یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی پروگرام میں یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے حکومت نے جو نعرہ دیا تھا اس کی تکمیل کہاں تک پہنچی اور کیا یہ ہو پائے گا بھی یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے موقف جانا راشد عمر اولک صاحب کا، اور اب ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے آغا ساجد شاہ صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ غزل۔ دیکھیں اولک صاحب نے اس حوالے سے کیا بات کی، انفارچونیٹلی میں چونکہ شاید لیٹ جوائن کیا ہے میں اس چیز کو سن نہیں سکا، لیکن میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے اختلاف بھی ہو۔ اس میں 2 فیزز ہیں گفتگو کے۔
کہ کیا یکساں نصاب تعلیم تمام بچوں کے لیے تمام کلاسز کے لیے ہونا چاہیے یا نہیں، اور دوسرا فیز ہے کیا پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں اس وقت ان حالات میں پاسبل ہے یا اس وقت یہ مناسب ہوگا یا نہیں۔ تو اگر پہلے فیز کو دیکھا جائے تو یقیناً ہونا چاہیے۔ فورن کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ایسا ہی ہے، اگر کوئی پریزیڈنٹ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، اور یا کسی چھوٹے دکاندار کا، کاشتکار کا بیٹا ہے، تو وہ ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کا وہی نظام تعلیم ہے، اور اسی میں ان کی ایبلٹیز وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، وہ ساری باتیں وہاں تک تو ٹھیک ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں فی الحال ہمارے معاشرے میں کتابی باتیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کے اس معاشرے میں ان حالات میں جب ہم اکنامیکل ٹف سٹیج سے گزر رہے ہیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں یہ پنگا لے سکیں؟ یہ ہم نے پنگا لیا ہے، شاید سستی شہرت کے لیے لیا ہے، یا مجھے نہیں پتا اب یہ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس وقت تک جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اس وقت یہاں ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی پاسبل کیوں نہیں ہے۔ میں ایک چیز کہوں گا کہ یہاں پر ڈاکٹریٹ ہے، ٹیچنگ ہے، وکالت ہے، یا اس طرح کے دیگر جو شعبے ہیں جہاں پہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو سروسز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اب سروسز کی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے، اولک صاحب میری اس بات سے بالکل اتفاق کریں گے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی فیس ایک مرڈر ٹرائل کی وہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے، وہی اسی مرڈر ٹرائل کی وہ دوسرا کوئی لائر ہے وہ 5 لاکھ یا 50 لاکھ چارج کرتا ہے۔ تو یہ اپنی ایک محنت ہے۔ اب آپ اگر ان کو باؤنڈ کر دیں کہ نہیں آپ نے اتنی فیس لینی ہے، نہ اس سے آپ کم لے سکتے ہیں نہ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں، تو پھر آگے ایبلٹی پروان نہیں چڑھ پائے گی، کوئی شخص محنت نہیں کر پائے گا۔ جس نے جتنی محنت کی ہے اس کو اتنا ملتا ہے۔ یہ سروسز کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک کلاس ہے، اس نے ایک بچہ ہے، وہ جب گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے گھر میں ایک ماحول دیکھا ہے، پولیٹیکل ماحول دیکھا ہے۔ اب میں یہیں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک عام شخص ہے، ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک جو زرداری صاحب کا بیٹا ہے بلاول بھٹو، ان دونوں کی سیاسی تربیت میں بڑا فرق ہے۔ دونوں نے جب اب اسٹیج پہ پہنچنا ہے تو انہوں نے جو ڈیلیور کرنا ہے ان کی سوچ میں، ان کے انداز میں بڑا فرق ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جب گھر میں اس نے اپنے ماحول دیکھا ہے کہ وہ کیسے اس کے گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اسلامی ماحول ہے، پولیٹیکل ماحول ہے، پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ماحول ہے، اور ڈسکشن ان کی کیا ہو رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک شخص ریڑھی والے کا بچہ ہے، ایک چھوٹے دکاندار کا بچہ ہے، ایک سموسے والے کا بچہ ہے، اس کے گھر میں کیا ڈسکشن ہوگی۔ تو اب آپ کیسے یہ اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں جب ایک ہی جگہ پر بیٹھیں گے، ایک ہی کلاس میں بیٹھیں گے، یکساں نصاب تعلیم ہوگا، تو وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے کو بیٹ کر سکیں گے، کمپیریزن کر سکیں گے۔ تو دیکھنا یہ کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے محنت کی ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، اس پوزیشن میں ہے، تو وہ اچھے اسکول میں پڑھا کے ایک بچہ ہے اس کو وہ 100 تک گھر میں اس نے ہوم ورک کروایا، وہ وہاں سے آگے اس کے اوپر محنت کرے گا اور اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ اس کی ایبلٹی تو ڈیفینیٹلی بچے کی ہے، لیکن ایک ریڑھی والے کا بچہ ہے، اس نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں خدا نخواستہ ہم اس کو حقیر نہیں سمجھتے، میں ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ اس نے گھر میں جو ماحول دیکھا وہ الٹریٹ ماحول دیکھا، اس کے پیرنٹس اتنے ان ایجوکیٹڈ نہیں تھے، اس کو جب ٹیچرز نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو 0 سے سٹارٹ کرنا، اس کو 100 سے سٹارٹ نہیں کرنا۔ جو ایک اچھے گھرانے کا بچہ ہے اس کو اے بی سی، میں ایک چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، اے بی سی وہ گھر سے پڑھ کے گیا، 1 2 3 اس کو آتی ہے، اس کی انگلش اسپوکن جو ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ اس کو دوبارہ سے اے بی سی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ دوسرے بچے کو ضرورت ہے۔ تو وہ دونوں سیم کلاس میں بیٹھ کے کس طرح پریکٹیکلی کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے جس کے پیرنٹس نے اس پہ محنت کی ہے، اس پہ خرچ کیا ہے، اس کو ٹائم دیا، اس کو ماحول پرووائڈ کیا، اور وہ بھی دوبارہ سے کلاس میں جا کے اے بی سی پڑھے اور اسی سٹینڈرڈ کے ساتھ پڑھے۔ تو یہ اب اس وقت ہمارے معاشرے میں جو کنڈیشن جا رہی ہے، اس وقت پریکٹیکلی یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں حکومت نے شاید کوئی اس وقت ایسا اپنا کوئی نمبر گیم بنانے کے لیے کوئی پنگا لیا ہے، کوئی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، جس کے سندھ نے بھی اس وقت مخالفت کی ہے، دیگر صوبوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، اور جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو ہو نہیں سکتا، اور دوسرا فی الحال ایٹ دس سٹیج ہونا نہیں چاہیے۔ تو میری تو ذاتی رائے ہے اس حوالے سے کہ اب جو اس کلاسز ہیں وہ الگ الگ ہی مناسب نہیں۔ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اگر آپ کے مطابق یہ بچے آپس میں نہیں پڑھ سکتے تو اس پالیسی کا پھر مقصد کیا تھا؟
बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैंने अभी कंटिन्यू की कि इस पॉलिसी का देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, देखें 3 साल इस हुकूमत के गुजर चुके हैं। 3 साल तो हमने चोर 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 करते सुन लिया, वक्त गुजार दिया। अब देखना ये है कि अब इनके पास नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। खबरें बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब वाला मामला सबके सामने है, और कुछ स्कैंडल्स ऐसे हैं जो किसी पर कभी वो पटारियां खुल सकती हैं। तो अब जब आवाम ने कहा कि आपने दोबारा वोट लेने हमारे पास आना है, अब हमने भी आपका एहतसाब करना है, तो आप डिलीवर क्या करेंगे। अब नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, ऐसी चीजें जो शायद अवाम की, जैसे नौकरियों वाली बात है, या बात है, ये इकोनॉमिक सिस्टम वाली बात है, एक्सपेंसेस वाली बात है, रोड मैप वाली बात है, या नए मेगा प्रोजेक्ट्स लगाने की बात है। तो उसमें से जो जो इनसे पॉसिबल हो रहा है उसके लिए ये कुछ पत्ते फेंक रहे हैं। और मैं एक और चीज आपको बताऊं कि ये आपने देखा, ये इस हुकूमत में पहली दफा हुआ है कि बार 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 मिनिस्ट्रीज को चेंज किया जाता है। मैं ये बार बार हर फोरम पे कह चुका हूं, इसका आखिर मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये मिनिस्ट्रीज को मिनिस्टर्स चेंज क्यों किए जाते हैं। ये तो कहते हैं कि मिनिस्टर जो डिलीवर नहीं करेगा वो घर जाएगा, ये डिलीवर नहीं करता, वो दूसरी तरफ चला जाता है। वो क्यों जाता है। एक शख्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक ही नहीं है, ही इज अ लॉयर, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना रहे हैं, फिर वो वहां से फेल होना ही है उसने, फिर उसको किसी और तरफ ले जा रहे हैं, फिर इसको किसी और तरफ ले आकर रोटेट करके फिर दोबारा जहां हमने जीरो से स्टार्ट किया तो वहां ले आते हैं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस टाइम आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। इस वक्त यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट्स होती हैं, जब वो डिलीवर हो जाती हैं, ठेके हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, 2 4 6 महीने गुजर जाते हैं, जो कमीशंस निकल जाते हैं, तो फिर उसके बाद इसको चांस दिया जाता है कि आप किसी और मिनिस्ट्री में जाएं, और उस मिनिस्टर को चांस दिया जाता है कि अब आप यहाँ पर आके नए प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म, नए प्रोजेक्ट्स शुरू। तो ये भी मुझे लगता है उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा है जो फिलहाल पाया तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनका होमवर्क नहीं है। इसको करना चाहिए, मैंने शुरू में ये बात की, ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले इनको होमवर्क करना होगा। इनको पहले पेरेंट्स की ट्रेनिंग करनी होगी, इनको पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, इनको पहले मैं समझता हूँ हमारे उलमा की ट्रेनिंग करनी होगी। इनको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, फिर जाके ये बात करें कि हमने यकसा निसाब तालीम लेके आना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते, हम टॉप पे काम करते हैं जिसने नजर आना है। क्यों, अगर हम ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे तो वो तो 8 10 साल के बाद उसके आउटकम्स आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तब नजर आएंगे। उस वक्त तक इनकी हुकूमत पता नहीं हो ना हो, तब तक इनको दोबारा वोट मिले ना मिले। तो हुकूमत को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये, हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, जिसके बाद फिर हम उसी तरह से हम सारा कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये इंतहाई, आप शाह साहब की बातों से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? लेट मी आंसर, बहुत सी बातें शाह साहब ने की, मैं डिसएग्री करूंगा सारी इस गुफ्तगू से, लेकिन उन्होंने जो बात ज़ाहिर है शुरू में की यकसा निसाब तालीम की, उससे उन्हें एग्री भी किया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं दूसरी बात की तरफ आता हूँ। बिल्कुल इशू ये नहीं है कि हम ये कहें कि जरदारी साहब का बच्चा या एक अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा कैसे पढ़ सकेंगे। हुकूमत इस वक्त जो करने जा रही है वो ये नहीं करने जा रही कि प्राइवेट तालीमी इदारों को ख़त्म कर रही है, बड़े तालीमी इदारों को या जो टाट स्कूल सिस्टम है उसके अंदर तब्दील करने जा रही है, या सिर्फ सरकारी स्कूलों को कायम रखना चाहती है। ऐसा नहीं है, हुकूमत ने कोई ऐसा नारा नहीं दिया। हुकूमत जो कर रही है वो ये कर रही है कि हुकूमत यकसा निसाब तालीम कर रही है। यकसा निसाब तालीम एक बीकन हाउस में भी वही होगा, एक सरकारी स्कूल में भी वही होगा, वो जो है क्या कहते हैं पंजाब स्कूल सिस्टम में भी वही होगा, दार-ए-अरकम में भी वही होगा, और दीगर जितने भी स्कूल सिस्टम्स हैं प्राइवेट लोगों के, वो उसी तरह चलते रहेंगे। यहाँ वो पॉलिसी नहीं दोहराई जाएगी जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में तमाम प्राइवेट इदारों को कौमी धारे के अंदर शामिल कर दिया गया था। तो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ये नहीं है। हुकूमत इस वक्त यकसा निसाब तालीम की बात कर रही है। जरदारी साहब अपने बच्चे को बीकन हाउस में पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं। कोई डीसी या एमएनए अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसकी थिंकिंग और सोच और मटेरियल और अपने क्या कहते हैं ठाट बाट या जिस तरह का भी वो उसने अपने बच्चे को तैयार किया है, या जिस तरह के कमरे में एसी रूम में वो बैठा के पढ़ाना चाहता है, तो इससे कोई इनकार नहीं है, वो पढ़ाए, क्योंकि निसाब एक है। वो एसी में बैठ के भी आपने वही पढ़ना है, और खुली छत तले या गर्म रूम में एक देहात के अंदर बैठ के भी आपने वही पढ़ना है। अब होगा ये कि कम अज कम उससे एक लेवल की कौम इख्तियार होगी, एक सोच परवान चढ़ेगी, जो कैपेसिटी है।
نالج میں یہیں پر گیننگ ایک کی، چیز وہ جس کے اندر جتنی ہوگی اتنا وہ گین کرے گا. اب اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ غریب کا بچہ بھی اس اردو نظام تعلیم کے بعد یہ آپشن اڈاپٹ کرے گا کہ انگلش کمپلسری سبجیکٹ نہیں ہے، انگلش ایز اے لینگویج ہے. اور جب آپ کا نظام یا جو سول سروسز کا ایگزام ہے وہ بھی اسی حد تک چینج ہو جائے گا کہ آپ اردو کے اندر ایگزام دینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ انگلش کے اندر اس کو اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. اور انگلش لینگویج آپ ایز اے لینا چاہتے ہیں، پنجابی لینگویج ایز اے لینا چاہتے ہیں، یا دنیا کی دیگر کوئی بھی ایز اے لینگویج سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں کمپیٹیٹو ایگزام کے اندر، تو یو ہیو چوز اٹ. اب دوسرا معاملہ ہے، دوسرا جو شاہ صاحب نے یا آغا صاحب نے جو ہے وہ کوسچن کیا، اس کے اندر جو انہوں نے بات کی، وہ ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن یا حکومت کی جو کام ہے اور اس کی جو تربیت ہے، علماء ہیں، پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، دیگر لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی دینا. مجھے بتائیں انہی ٹیچرز نے، حکومتوں نے، سابقہ حکومتوں نے جو پالیسیز دی انہی کو چلایا، چلتی رہی. آج انہی پالیسی کے نتیجے میں آپ کے سامنے ایک قوم ہے. گویا کہ ٹیچرز جس کے پاس ایک نالج ہے وہ ایک کمپیٹیٹو ایگزام پاس کر کے ایک سٹیج پہ آیا ہوا ہے. آپ نے اس کو پالیسی دینی ہے کہ یہ اس وقت جو آئندہ آنے والی جو مرتب کی گئی پالیسی ہے، جو نصاب تعلیم ہے وہ یہ ہے. آپ نے اس بک کو پڑھانا ہے، یہ سبجیکٹس آپ نے پڑھانے ہیں، ان سبجیکٹس کے مطابق ان بچوں کی تیاری ہوگی، اور خود بخود آج سے 10 یا 15 سالوں کے بعد ایک نسل تیار ہو جائے گی کہ جو ان تعلیمی اداروں میں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ علماء پڑھے لکھے ہونے چاہیے اور ان کو تیاری کروانی چاہیے، تو یہ وہ ٹریننگ ہی تو ہے. وہی بچے پڑھ کے آج سے 15 سال کے بعد انہی سکولوں میں پڑھا رہے ہوں گے. یہ لوگ تو ریٹائر ہو جائیں گے جب یہ اساتذہ ہیں. تو ایک قوم کو چینج کرنے کے لیے، دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو اس کو کام کرنے کی طرف آگے بڑھے گا. اور اگر آج یہ کام نہیں ہوتا تو یہ کام کل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انقلاب دنیا میں روز روز نہیں آتے. یہ تعلیمی انقلاب آئے گا، اس سے اس قوم کی تقدیر بھی بدلے گی. ابھی تو نصاب تعلیم ہے، آگے چل کے اگر یہ نصاب تعلیم کے بعد ایک ایسی قوم کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ جو برابر اور ایکویلٹی کی بنیاد پہ یہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ وزیر اعظم کا بچہ بھی اسی اسکول میں پڑھے گا جس میں غریب کا بچہ پڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا نظام آج سے 15-20 سال بعد پھر خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا، ایک قوم ایسی تیار ہو جائے گی. تو میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھا فیصلہ ہے حکومت کا، اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف آنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ کیا طلبہ جو ہیں وہ اس فیصلے کو ماننے سے انکار کریں گے یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یا پھر دوبارہ سے احتجاجی مظاہرے ہی ہوں گے؟ کیا چیز؟ جو طلبہ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیا وہ اس فیصلے کو مان لیں گے یا پھر دوبارہ سے احتجاجی؟ الٹیمیٹ بات ہے اس میں اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں، طلبہ کی تنظیمیں ہیں، بہت ساری طلبہ تنظیمیں اس کے لیے اسٹرگل کرتی رہی ہیں کہ یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے. یہاں پہ آغا خان بورڈ اور جو ہے کیا کہتے ہیں باہر کی جو آپ کی دیگر یونیورسٹیز ہیں ان کا نصاب الگ الگ، یہ جو چیزیں ہیں، یا کیمبرج یونیورسٹی کا جو نصاب تعلیم ہے، یا دیگر جو نظام ہائے تعلیم ہے، ان کی بجائے ایک یکساں پالیسی جو مرتب کی جائے. تو اگر طلبہ تنظیمیں، طلبہ آرگنائزیشنز جو ہے اس کے لیے نعرے لگاتی رہی ہیں، اسٹرگل کرتی رہی ہیں، انہوں نے ایک تحریکیں چلائی ہیں اس کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں تو بالکل ایگری کریں گے اس بات سے. یہ تو ان کے لیے بڑی خوشائند بات ہے، یہ تو ان کی اسٹرگل کا حکومت جو ہے ان کو پھل دے رہی ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور حکومت، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ کرنا چاہیے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو گویا کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ آپ ایک قوم کی بات کر سکیں. اچھا آغا ساجد صاحب، مجھے یہ بات بتائیے گا کہ جب بھی کوئی یکساں نصاب تعلیم کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کو وزارتوں سے، اس کو عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو میں راشد صاحب کی بات کو بار بار کوشش کر رہا تھا میں لنک کروں، لیکن وہ بات نہیں ہو پا رہی تھی انفارچونیٹلی. دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسی دینا. صرف حکومت کا کام پالیسی دینا نہیں ہوتا، امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، پریکٹیکل بات کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ نسل سیکھے گی تو پھر اگلی نسل ٹرین ہو جائے گی، وہ لوگ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کو سکھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. ایسے سسٹم کولیپس کر جائے گا. آپ نصاب تعلیم کو 1-2 سال کے بعد چینج کر دیں نا، پہلے جو چیزیں ہیں وہ اس کو ٹھیک کر لیں.
اب یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اگر اپنے بچے کو بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھانا ہے تو پڑھائیں بے شک. مجھے یہ بتائیں یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ بیکن ہاؤس اسکول میں ہم 50,000 فیس بھی دیں اور بچے کو ABC پڑھنا سکھائیں اس بچے کی وجہ سے کہ جو اپنے گھر میں ABC پڑھ کے نہیں آیا تھا؟ ظاہر ہے وہ ABC نہیں پڑھ کے آیا تو وہ ڈائریکٹ انگلش بولنا نہیں سیکھ سکتا یا ڈائریکٹ ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر کا ایٹماسفیئر ایسا نہیں تھا. تو یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جس کے پیرنٹس نے اس کو ڈیلیور کیا ہے اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے. تو یہ کیسے پریکٹیکلی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں 50,000 فیس دوں پھر بھی ABC پڑھواؤں, میں 1,000 روپے مہینے کی فیس دوں پھر بھی ABC بچے کو پڑھواؤں؟ تو ایسا نہیں ہوتا. اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کی بات ہے. کاغذی اور کتابی وقت باتیں چلی گئی ہیں, اب لوگ سمجھدار ہو گئی ہیں. اب یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آپ ایک سٹینڈرڈ اور کلاس بنی ہوئی ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے منسٹری تبدیل کر دی جاتی ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہے. منسٹری تبدیل کر دی جاتی ہیں, وزیر تعلیم آتے ہیں ایک پالیسی دے کے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ لانگ ٹرمز پالیسی ہوتی ہیں, ہمیشہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اولک صاحب نے جیسے کہا کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی دینا, امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو یہ کوئی بات نہیں ہے. امپلیمنٹیشن پریکٹیکل بات کرنی ہے. یہ گورنمنٹ ہے, ایک ادارہ ہے, ایک سسٹم چلانے جا رہے ہیں, ایک گھر کے اندر بیٹھ کے ہم فیصلے نہیں کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو منسٹریز چینج ہوتی ہیں یہ روٹ ان بعد میں لیے جاتے ہیں. ہاں کبھی کوئی شخص ہوتا ہے کو ڈیلیور نہ کرے تو اس کو آپ چینج کریں, اور اس کو نہ صرف چینج کریں بلکہ اس کو ڈسمس کریں. ڈسمس نہ صرف ڈسمس کریں بلکہ اس کا ساتھ ساتھ احتساب کریں, اس کو سامنے لے کے آئیں عوام کے, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے, آپ کی آنیسٹی کیا ہے, آپ اپنے کیے وعدے پیسے پورے کریں. آپ صرف ٹوپیاں بدلا رہے ہیں اس وزارت سے اس وزارت, اس وزارت سے اس وزارت. تو یہ تو صرف سیاسی نمبر گیم ہو رہی ہے, اور ساروں اپنے منسٹرز کو خوش کیا جا رہا ہے کہ آپ سب جگہ پر جائیں, اپنی وزارت کے مزے لیں اور اس کے بعد اپنی کمیشن الگ کریں اور دوسری وزارت میں چلے جائیں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں, راشد صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور کس حد تک اتفاق کرتے ہیں شاہ صاحب کی بات سے؟ شاہ صاحب نے بات کی ہے ود ڈیو ریسپیکٹ, میں امپلیمنٹیشن سے انکار نہیں کیا. ظاہر ہے امپلیمنٹیشن حکومت نے کرنی ہے اور وہ حکومت کا کام ہے. بالکل جب پالیسی دیتے ہیں تو امپلیمنٹیشن بھی آپ کا کام ہوتا ہے, اور یہ امپلیمنٹیشن ہی ہے کہ آپ جب پالیسی دے رہے ہیں, نصاب رائج کر دے, یہ امپلیمنٹیشن ہی ہو گئی. تو گویا اب امپلیمنٹیشن کی طرف جب آپ آئیں گے تو بہت سارے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے مشکلات آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, پھر ان کا حل تلاش کیا جاتا ہے. جب آپ ایک کام شروع ہی نہیں کریں گے, ایک بچہ باہر کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں چھلانگ لگاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا, اچھا یہ دریا بڑا چوڑا ہے, لگاؤں گا تو پتہ نہیں پار جاتا ہوں یا ڈوب جاتا ہوں. جب تک وہ یہ سوچتا رہے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جب تک بچہ پیپر کی تیاری یہ کرتے ہوئے سوچے گا کہ پتہ نہیں پاس ہوتا ہوں یا فیل ہوتا ہوں, اچھا اگر پاس ہونے کے لیے میں تیاری کر لوں, یہ جو کویسچن اگر شاید پاس ہو جاؤں, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جب تک وہ سٹارٹ نہیں کرے گا تو تب تک بہت سے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی بک میں مشکلات کیا ہیں, اس کو کن کن کویسچنز کو مزید ریوائز کرنا ہے, اس کو کیسی تیاری کرنی ہے, اگلی حکومت کو کیسی تیاری کرنی ہے. بچہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ چھلانگ لگائے گا, اس کو پتہ چلے گا دریا کتنا گہرا ہے, لہریں کتنی تیز ہیں, کتنی موجوں سے آپ کو لڑنا ہے. تو اس قوم کے ساتھ بھی اگر آپ نے واقعی اس کو قوم بنانا ہے تو لیٹ ڈو اٹ, آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا, آپ کو سٹارٹ لینا پڑے گا. اب آپ کی دوسرے کویسچن کی طرف آتے ہیں, حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے اس حوالے سے. سب سے پہلا کام حکومت نے اگر کیا ہے وہ تمام صوبوں کو ایک پیج پہ بٹھائے, تمام جو صوبائی وزراء ہیں جن کے پاس منسٹریز کی وزارتیں ہیں تعلیم کی, ان کو بٹھائے اور ایک قومی پالیسی جو ہے وضع کرے, اور پھر اس کو پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں کے متفقہ فیصلے سے جو وہ ایک امپلیمنٹیشن کی طرف آئے. لیکن دوسرا کام حکومت یہ بھی کرے کہ یہ جو بار بار جو آغا صاحب نے بھی بات کی, یہاں ہوتا کچھ نہیں ہے, دعوے اور نعرے ہیں. حکومت ابھی بھی دعویٰ کر رہی ہے, نعرے لگا رہی ہے. میرا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی ہو جائے گا. آغا صاحب کا بھی یقین اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ہر کسی نے ہمیشہ دعوے اور وعدے کیے ہیں. حکومت آئی ہے, روز منسٹری چینج, روز ایک منسٹر اٹھا کے یہاں, دوسرا اٹھا کے وہاں, تیسرا اٹھا کے یہاں, چوتھا اٹھا کے وہاں. تو جس حکومت میں منسٹریز اپنی جگہ پہ سسٹین نہیں کر رہی, اس حکومت سے کیا ہم توقع رکھیں کہ وہ اس نظام تعلیم کے لیے, ان کے لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے, آغا صاحب کی بات بالکل ویلڈ ہے, ٹھیک ہے, تو کیا اقدامات کرے گی. تو ہونا یہ چاہیے حکومت پہلے سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ انہوں نے
کمپیٹنٹ لوگوں کو وزارتوں میں کیسے بٹھانا ہے. ریلوے کا منسٹر ہے، اس کو واقعی کو کام آتا ہے، ریلوے کا نہیں آتا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے آپ نے کس کو ہینڈل کرنے کے لیے بٹھانا ہے، آپ کو وزارت تعلیم کس کو دینی ہے. آپ کو ایک نئے شخص کو اگر کوئی وزارت دیں گے تو پھر یہ کام ایسے ہی ہوگا کہ حکومت آج 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے، لیکن حکومت کی آج تک سمت اس لیے متعین نہیں ہو سکی کیونکہ کمپیٹنٹ لوگ کمپیٹنٹ وزارت کے لیے اہل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس منسٹری کو رن کرنا چاہتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ایک بندے کو تعینات کریں، اس کے آپ کو ریزلٹس بھی ملیں گے. اگر آپ اس کے الٹ کسی بندے کو لگا دیں گے، بالکل بات کی ہے انہوں نے بھی کہ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ نے بٹھا دیا ایک لا گریجویٹ کو، تو وہ کیسے چلائے گا. تو اس لیے حکومت اگر اپنے وعدوں میں اور دعووں میں واقعی سچی ہے اور وہ نصاب تعلیم کی بات اگر کر رہی ہے تو وہ نصاب ذرا اپنے وزارتوں میں بھی لائے نا، بالکل کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو وزارتوں میں بٹھائے. تو اس لیے حکومت یہ جب تک اپنا قدم نہیں اٹھاتی تب تک میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی کی توقع جائے. بہت شکریہ. آغا ساجد شاہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، راشد عمر اولک ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ دونوں کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ نے ہمارے ناظرین ہمارے گیسٹ سے ان کا تجزیہ سنا اور کل پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.